अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक की दरख्वास्त मान ली। सदर ट्रंप का अपनाए हुर्मुज़ में फौजी ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। कहा, अमरीकी फौजी ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोका जा रहा। ईरान के नुमाइंदों के साथ मुकम्मल और हतमी मुआहदे के लिए पेशरफ्त हुई। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, इस प्रोजेक्ट के तहत अपनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत को मुमकिन बनाना था। ईरान के पास एटम बम होता तो मशरिक़ वस्ता के बाद यूरोप और अमेरिका की बारी आ जाती। अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईरान के पास एटमी हथियार होंगे तो दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। ईरान के पास एटम बम होता तो आज हम यहाँ होते और ना इसराइल। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरानियों को बेहतर फैसला करना चाहिए क्योंकि नहीं चाहता ईरान में घुसकर लोगों को कत्ल करें। अमरीकी सदर के दौरा चीन से कबल ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची बीजिंग पहुंच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा दौरा करके चीन के वजीर खारजा वांग यी से मुलाकात करेंगे। इस मौका पर खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, अलाकाइन और बैन अल-अक़वामी पेशरफ्त और दो तरफा ताल्लुकात पर बात होगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची अमरीकी सदर ट्रंप के दौरा चीन से एक हफ्ते कबल चीन का दौरा कर रहे। हम मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमेरिका के हथियार डालने के मुतालबे पर दो टोक जवाब। कहा, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा हमें मगलूब या मजबूर नहीं कर सकता। इराक वज़ीर आज़म अमेरिका को मशवरा दें कि ताकत के इस्तेमाल की धमकियां वापस लें। इखलाक के बगैर ताकत खोखली है। जंगबंदी के लिए अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। तजावीज़ का तबादला ख्याल हो रहा है। अरब टीवी अल जज़ीरा ने वाशिंगटन में अपनी रिपोर्ट में कहा, अमेरिका ईरान जंगबंदी के लिए वाशिंगटन, इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान उस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं और तजावीज़ के तबादले समेत रेड लाइन्स पर बात हो रही है। अमेरिकी बस ज़िद हैं, वो किसी और नुक्ते से पहले ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बात करना चाहते हैं। ईरान अमरीकी जारी तसादुम के बायस आबने हरमज़ में 10 सिविलियन सेलर हलाक हुए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रोबियो की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का अमरीकी फोर्सेस के लिए खतरा बनने वाले ड्रोन और बूट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। अमरीका अपने हरमज़ में तिजारती जहाज़ों की हिफाजत बढ़ाने के लिए तैनातियाँ कर रहा है। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। जेड कुशनर और विटकॉफ मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरानी अवाम के पास रजीम के खिलाफ लड़ने की सलाहियत हो। ऑपरेशन एपेक फ्यूरी मुकम्मल हो चुका और मकासद हासिल कर लिए गए। अमरीकी डेमोक्रेट्स ने इसराइल के जौहरी प्रोग्राम पर इब्हाम खत्म करने का मुतालबा कर दिया। 30 अमरीकी ऐवान डेमोक्रेट्स ने सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो को खत में लिखा, अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग में ऐसे मुल्क का साथ दे रहा है जिसके मुमकिन जौहरी हथियार के प्रोग्राम का अमरीकी हुकूमत सरकारी तौर पर तस्लीम करने से इनकार करती आई है। सरकारी उभाम की पॉलिसी मशरिक़ वस्ता में अदम फैलाव को नामुमकिन बनाती है। अमरीकी डेमोक्रेट्स ने जोर दिया, कांग्रेस की आईना जिम्मेदारी है कि वो मशरिक़ वस्ता में जौहरी तवाज़ुन, तनाज़ात के बढ़ने के खतरे, इंतज़ामी मनसूबाबंदी और हंगामी हालात के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह हो।
ایران نے آبِ ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت کے لیے نیا نظام متعارف کروا دیا۔ ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق ایران نے آبِ ہرمز کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ جاری کشیدگی کے دوران جہازوں کی آمد و رفت کو منظم کرنے کے لیے نیا طریقہ کار متعارف کروایا۔ اس نظام کے تحت آبِ ہرمز سے گزرنے کے خواہش مند جہازوں کو فارسی خلیج اسٹریٹ اتھارٹی سے منسلک ایک ای میل ایڈریس سے پیغام موصول ہوگا۔ اس میں آمد و رفت کے قواعد و ضوابط سے آگاہ کیا جائے گا۔ نئے ہرمز کی سیکیورٹی کو متاثر کرنے والی کسی بھی کارروائی کا سخت رد عمل دیا جائے گا۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا، ملکی سمندری حدود کے تحفظ کے لیے کام کرنے والوں کو مکمل غیر مشروط اور فیصلہ کن قانونی حمایت فراہم کی جائے گی۔ ایران ڈیل پر پیش رفت سے متعلق ٹرمپ کے بیان پر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ عالمی منڈی میں WTI $100.06 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $108 فی بیرل کی سطح پر آ گئی۔ بلومبرگ کے مطابق تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کے دوسرے بڑے رکن ملک عراق کے اس تیل میں غیر قانونی رعایتوں کا اعلان کیا گیا ہے، جس کی ترسیل آبِ ہرمز کے ذریعے کی جائے گی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز گرین زون سے ہوا۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز کاروبار کے آغاز پر سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی۔ 100 انڈیکس میں 3000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 3386 پوائنٹس بڑھ کر 1,68,128 کی سطح پر پہنچ گیا۔ صوبہ دارالحکومت لاہور میں ایک بار پھر سورج کے جلوے، درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات۔ ملک کے مختلف شہروں میں میدانی علاقوں میں درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہوگا۔ بالائی علاقوں میں موسم خوشگوار رہے گا۔ بلوچستان کے علاقے رکھنی اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے۔ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.2 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز رکنی سے 12 کلومیٹر جنوب مشرق اور گہرائی 30 کلومیٹر تھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت 275ویں کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد۔ فورم کا مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مادر وطن کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے معصوم شہریوں کی زبردست خراج عقیدت۔ فورم نے شہداء کی بے مثال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اعادہ کیا کہ شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی قومی سلامتی اور اتحاد کی بنیاد بنی رہیں گی۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس صدر مملکت نے سینٹ اور قومی اسمبلی اجلاس طلب کرنے کی منظوری دے دی۔ پارلیمانی کارروائی میں اہم قانون سازی اور ملکی سیاسی صورتحال پر بحث متوقع۔ صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، جبکہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سینٹ کا اجلاس کل اور قومی اسمبلی کا اجلاس 11 مئی کو طلب کرنے کی منظوری دے دی۔ جنیوا ہم پہنچے، پلیجز لی، اس میں سے کچھ آیا کچھ نہیں آیا۔ 25 flooding. Unfortunately, it was more intense than 22. 3 rivers and almost the entire Pakistan got affected. اور اس میں بڑا اس وقت تھا کہ کیوں انٹرنیشنل اپیل پہ جائیں؟ If we have the fiscal buffer available, if we have the resources available here in terms of rescue and relief, and then into reconstruction and rehabilitation.
دعا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع ختم ہو جائے۔ تقریب میں وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب کا کہنا تھا کہ علاقائی کشیدگی کے پیش نظر محتاط حکمت عملی اختیار کرنا ہوگی۔ حکومت کی توجہ کرنٹ اکاؤنٹ اور مالی خسارے پر مرکوز ہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے کیپٹل مارکیٹ کا استحکام ناگزیر ہے۔ مشکل حالات کے باوجود معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ پاکستان کے نوجوان انتہا پسندی اور نفرت کو مسترد کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا بین الاقوامی پیس ڈائیلاگ 2026 سے خطاب کہتے ہیں پاکستان کے نوجوان مکالمے اور یکجہتی کے علمبردار ہیں۔ ہمیں اپنے معاشرے کو نفرت، فرقہ واریت اور تعصب سے پاک کرنا ہے۔ ماضی میں نفرت کی بنیاد پر ایک نوجوان نے مجھے بھی نشانہ بنایا۔ Environment in which the ecosystem, the policy ecosystem in which global responses are made to the climate, it is the disappearance of data and everything. My dog's name is incidentally Data because I think data is crucial to our lives. Everything is based on data. پاکستان ماحولیاتی تبدیلی کی تیزی سے بڑھتے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان کا تقریب سے خطاب، کہا حکومت، عوام اور اداروں کو مشترکہ کردار ادا کرنا ہے۔ کانفرنس نے پالیسی سازوں، ماہرین اور سٹیک ہولڈرز کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ پنجاب کی ترقی کا سنہرا دور شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ارکان اسمبلی سے گفتگو، کہا 3000 سے زائد مراکز صحت کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیلتھ کلینک میں بدلنے سے ہیلتھ کلچر بدل گیا۔ پنجاب کا پہلا سرکاری کینسر اسپتال اور نواز شریف میڈیکل سٹی جلد مکمل کریں گے۔ پہلا سرکاری آٹزم سکول مریض بچوں کے لیے روشن مثال ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے وکلا کا درینہ مطالبہ پورا کر دیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ 8 مئی کو جوڈیشل ٹاور کا سنگ بنیاد رکھیں گی۔ جوڈیشل ٹاور لاہور کی عدالتی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے۔ تمام ضلع عدالتوں کو ایک ہی مقام پر منتقل کیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد سائلین اور وکلا کو درپیش مشکلات کا خاتمہ ہے۔ آسٹریلین رائل ملٹری کالج میں پاکستانی کیڈٹ سردار ارسام عباس اوور آل بیسٹ فارن ملٹری کیڈٹ قرار۔ آسٹریلین رائل ملٹری کالج نے ان کو یہ اعزاز دے دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق کمیشننگ پریڈ کا معائنہ آسٹریلوی آرمی چیف نے کیا۔ مارکہ حق کے حوالے سے ممتاز صحافی حامد میر تمغہ امتیاز کے تاثرات، کہا مارکہ حق میں بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کی پشت پناہی پر مبنی مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن مہم کا مقصد پاکستانی قوم کے حوصلے پست کرنا تھا۔ پاکستانی میڈیا نے بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈے کو ہر لحاظ سے ہر سطح پر بے نقاب کر دیا۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل، شوبز شخصیات کا پاک فوج کو زبردست خراج تحسین۔ شوبز شخصیات کا ملکی دفاع اور استحکام کے لیے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور عظیم قربانیوں کا اعتراف۔ مضبوط فوج، محفوظ پاکستان۔ شوبز شخصیات نے مسلح فوج کو ملکی سلامتی کی ضامن قرار دیا۔ شوبز شخصیات کا مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر کہنا ہے کہ پاک فوج نے مارکہ حق میں بھارت کو ذلت امیز شکست دے کر پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔
بھارت کی عبرتناک شکست کا 1 سال مکمل، مارکہ حق کی مناسبت سے تقریب کا پرومو جاری۔ مارکہ حق کے حوالے سے تو یاد رکھیں کے عنوان سے جاری پرومو میں مارکہ حق کی کامیابیوں کو اجاگر کر کے قومی جذبے کو گرمایا گیا۔ ولولہ انگیز پرومو 10 مئی کو پاکستان مونومنٹ پر نشر ہوگا۔ حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجیوں پر FPV ڈرون سے حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کی جانب سے جاری ویڈیو میں جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجیوں پر ڈرون حملے کے مناظر دکھائے گئے ہیں۔ حزب اللہ کے مطابق اسرائیلی فوجیوں کو جنوبی لبنان کے علاقے البازیہ میں 1 مئی کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے حالیہ دنوں میں متحدہ عرب امارات پر میزائل یا ڈرون حملے کرنے کی تردید کر دی۔ ایران کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے کہا، ایرانی مسلح افواج نے حالیہ دنوں میں متحدہ عرب امارات کے خلاف کسی قسم کے میزائل یا ڈرون کارروائی نہیں کی۔ اگر ایسا کوئی اقدام کیا جاتا تو اس کا واضح طور پر اعلان ہوتا۔ ترجمان نے متحدہ عرب امارات کے وزارت دفاع کی رپورٹ کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ ایران کے خلاف کامیاب دفاعی کارروائیوں کے بعد دفاعی برآمدات میں اضافے کی توقع۔ اماراتی حکام نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف کامیاب دفاعی کارروائیوں کے بعد دفاعی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ حکام کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ 85% سے زائد ایرانی ڈرون حملے امارات میں تیار کردہ دفاعی نظام میں ناکام بنائے۔ اماراتی حکام نے دعویٰ کیا کہ ابوظہبی کے دفاعی ادارہ کا جدید جیمنگ اور فیو فینانسنگ سسٹم مؤثر رہا ہے۔